बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एंड फोर्ट चैनल से मैं हूँ डॉक्टर ताहिर अजीज जफर अपने नए पॉडकास्ट के साथ। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ मौसीकी की दुनिया में बल्कि पूरी आलमी सकाफत में इनकलाब का सितारा बन चुका है। एक ऐसा फनकार जिसकी आवाज़, रक्स, स्टेज पर मौजूदगी और फैशन ने हर नस्ल पर गहरा असर छोड़ा है। वो सिर्फ एक गुलकार नहीं था बल्कि एक मुकम्मल परफॉर्मर, एक ख्वाबसाज और एक आदमी शख्सियत थे। इनकी ज़िंदगी कामयाबियों, जद्दोजहद, तनाज़ात और इंसानियत के पैगाम से भरी हुई थी। ये एक ऐसे फनकार की कहानी है जिसने दुनिया को सिर्फ महफूज नहीं किया बल्कि बदल दिया। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जिसने मौसीकी, रक्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। माइकल जैक्सन मौसीकी के आसमान पर जगमगाता हुआ एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी ने दुनिया भर के दिलों को अपने ख्वाब पर झुका दिया। वो है माइकल जैक्सन। इसकी आवाज़ में जादू था, जैसे सुर खुद बोल उठते हों। इसके कदमों की लय ने रक्स को एक नई रूह बख्शी। उसे किंग ऑफ पॉप का खिताब मिला, मगर वो तो मौसीकी का एक ऐसा शहजादा था जिसने रंग, नस्ल और सदों के बुत को अपने फन के सामने सरंदू कर दिया। इसकी हर अदा में एक कहानी थी, हर नगमे में एक इनकलाब। आज भी दिलों की धड़कन बनकर गूंजता है। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को रियासत इंडियाना के शहर गैरी में पैदा हुए। इनका तल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। वो जोसेफ कैथरीन जैक्सन के 11 बच्चों में से 8वें नंबर पर था। माइकल ने बहुत कम उम्र में मौसीकी से लगाव जाहिर किया। उनके वालिद, जो खुद भी एक बैंड में थे, ने अपने बच्चों को सख्ती से मौसीकी की तरबियत देना शुरू की। जैक्सन 5 और ग्रुप की अगर तारीख की बात करें, माइकल ने अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन 5 के नाम से एक ग्रुप बनाया। जिनकी आवाज़ और स्टेज पर मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। जल्द ही ये ग्रुप मकामी मुकाबलों से निकलकर मोटाउन रिकॉर्ड्स तक जा पहुंचा। इनके हिट गाने जैसे आई वांट यू बैक, ABC, आई विल बी देयर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सोलो कैरियर, आलमी शोहरत की अगर बात करें, 1979 में माइकल जैक्सन ने अपना सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया, जो एक ज़बरदस्त कामयाबी साबित हुआ। लेकिन 1982 में इनका एल्बम थ्रिलर आया, जिसने दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ दिए। थ्रिलर न सिर्फ सबसे ज़्यादा फरोख्त वाला एल्बम बना, बल्कि उसने मौसीकी, फैशन और परफॉर्मेंस का मेयार ही बदल दिया। माइकल जैक्सन के रक्स के अनोखे अंदाज की बात करें, माइकल जैक्सन का मून वॉक आज भी दुनिया के मशहूर 3 रक्सों में से एक है। उनकी हर परफॉर्मेंस में जिद्दत, तवानाई और तख्लीकियत थी, जो शायकीन को जादू की तरह अपनी तरफ खींचती थी। इंसान दोस्ती और खिदमत की बात करें, माइकल जैक सिर्फ गुलकार नहीं थे बल्कि इंसान दोस्त भी थे। उन्होंने हील दी वर्ल्ड फाउंडेशन का MP और मुख्तलिफ कामों में लाखों डॉलर अतिया किए। उनका गाना वी आर दी वर्ल्ड दुनिया भर के फनकारों के साथ एक दोस्त पैगाम लेकर आया। इस बार और इंतकाल की बात करें तो माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में कई तनाज़ात भी आए, जिन्होंने इनकी शोहरत को मुतासर किया और इनकी फ़नी खदमात हमेशा नुमायाँ रही। 25 जून 2009 में दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। इनकी मौत ने दुनिया भर में इनके मदाह को अफसरदा कर लिया। माइकल जैक्सन की कहानी जद्दोजहद, लगन और बेमिसाल सलाहियत की कहानी है। उन्होंने मौसीकी की दुनिया में एक नई राह पैदा की, दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए। वो आज भी एक लीजेंड के तौर पर याद किए जाते हैं। माइकल जैक्सन न सिर्फ एक नाम बल्कि एक ऐसा जज्बा जो हमेशा जिंदा रहेगा। मौत पर आलमी रद्द तौसरा की बात करें, 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करते हैं। उनके डॉक्टर पर गैर ज़िम्मेदाराना दुआ देने का मुकदमा चला। दुनिया भर में शोक का ऐलान किया गया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। TV पर बरह रास्त उनकी याद में शोर किए गए। मीडिया की शाह सुर्खियाँ लगी, द किंग इज गॉन, माइकल लिव्स, बट लीजेंड लिव्स फॉर एवर थ्रू म्यूजिक। माइकल जैक्सन की मौत पर दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनके फ़न को खराज तहसीन पेश किया। यहाँ कुछ नुमाया नवाज का जिक्र करते हैं। मैडोना दुनिया के एक अजीम इंसान थे
محروم ہو گئی، لیکن ان کا میوزک ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سر پال میکارٹنی کی بات کریں، میں اپنے آپ کو خوشنصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے مائیکل کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ ایک انتہائی باصلیت لڑکے نما آدمی تھے جن میں ایک حساس روح تھی۔ لیزا میری پریسلے مائیکل جیکسن کی ساکھ پہلیہ نے کہا، میں دکھی اور پریشان ہوں، یہ کئی سطحوں پر بہت بڑا نقصان ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جسٹن ٹمبرلیک نے کہا، ہم ایک جینیس اور پاپ میوزک بلکہ ہر طرح کے میوزک کے سفیر سے محروم ہو گئے ہیں۔ الزبتھ ٹیلر نے کہا، مائیکل جیکسن کی جو قریبی دوست رہی ہیں، ہمارے درمیان بہت سے باتیں مشترک تھیں، ہم نے ساتھ میں بہت پیار بڑا وقت گزارا۔ میں لندن میں اس کے اختراع کے لیے اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب مجھے خبر ملی، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کرنا چاہتی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، میری زندگی بہت خالی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو معلوم تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ یہ سب سے خالص اور دینے والا پیار تھا جو میں نے کبھی جانا، اور خدایا میں اسے یاد کروں گی، میں اب بھی اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی، لیکن مجھے لگتا ہے خدا کی مدد سے میں سیکھ جاؤں گی۔ کوئنسی جونز مائیکل جیکسن کے پروڈیوسر نے کہا، میں اس افسوسناک اور غیر متوقع خبر سے بالکل تباہ ہو گیا ہوں، مائیکل کا اتنی کم عمری میں ہم سے بچھڑ جانا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ ایک مکمل تفریح کنندہ تھا، اس کی خدمات ہمارا دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس وقت مائیکل جیکسن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی صلاحیت، اس کی حیرت انگیزی اور اس کے راز ایک لیجنڈ بناتے ہیں۔ بروک شیلڈ نے کہا، مائیکل جیکسن کی جو ایک درینہ دوست رہی ہیں، میرے دل پر میرے سچے دوست مائیکل کے اشتباہ کو نقصان کا غم چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی انسان، فنکار اور دنیا کے لیے ایک معاون تھا۔ میں اس کے خاندان کے مداحوں کے ساتھ اس کے ناقابل یقین زندگی کا جشن مناتی ہوں اور اس کی بے وقت موت پر سوگ مناتی ہوں۔ لیزا مینلی نے کہا، وہ ایک مہربان کی شاندار آدمی تھا، وہ سب سے بڑے تفریح کنندگان میں سے ایک بھی تھا جو کبھی زندہ رہے، میں اسے بہت پیار کرتی تھی اور اپنی باقی مادہ زندگی کے ہر دن اسے یاد کروں گی۔ مائیکل جیکسن کا نام دنیا میں پاپ موسیقی کا متعارف بن چکا ہے، وہ صرف گلوکار نہیں بلکہ ایک عالمی فنکار تھا جس نے موسیقی، رقص، فیشن اور ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کی زندگی کامیاب شہرت، تنقید، محبت اور جدوجہد کا امتزاج تھی۔ ان کے والد جو جیکسن ایک سخت مزاج شخص تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو موسیقی کی دنیا میں لانے کے لیے جیکسن 5 جو بعد میں دی جیکسن کے نام سے جانے گئے۔ 2025 میں بھی موسیقی کی دنیا میں سرگرم ہیں۔ اب کے گروپ کے کچھ اہم اراکین جیسے مائیکل جیکسن اور ڈیٹو جیکسن وفات پا چکے ہیں، لیکن باقی اراکین اب بھی اپنے ورثے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ موجودہ اراکین اور سرگرمیوں کی اگر بات کریں، اس گروپ میں شامل ہیں جیکی جیکسن، مارلن جیکسن، ٹیریئر جیکسن، ٹیٹو جیکسن کے بیٹے 2023 سے گروپ میں شامل ہیں۔ یہ اراکین دنیا بھر میں لائیو پرفارمنس کر رہے ہیں، جن میں ماضی کے مشہور گانے جیسے ABC، آئی وانٹ یو بیک، آئی ول بی دیئر شامل ہیں۔ 2025 کے کنسرٹ اور دورے کی اگر بات کریں، 2025 میں جیکسن نے کئی اہم کنسرٹ کا اعلان کیا ہے۔ 19 جولائی انگل فیلڈ ہاؤس، لنگورن، برطانیہ میں اس کے کنسرٹ ہوں گے۔ 31 جولائی کو آرڈری اینڈ اسٹیٹ ایسیکس اور برطانیہ انکرٹس میں خصوصی مہمانوں میں سسٹر سلیج بونیم شامل ہوں گے۔ ٹیٹو جیکسن کی وفات کی بات کریں، ٹیٹو جیکسن جو کہ جیکسن 5 کے بانی ارکان میں سے تھے، 15 ستمبر 2024 کو 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد گروپ نے ان کی یاد میں خصوصی خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ان کے گروپ کا جو ورثہ ہے اس کی بات کریں تو جیکسن کا اثر آج بھی موسیقی کی دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کے گانے، رقص اور اسٹیج پرفارمنس کئی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کی موجودہ سرگرمیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کا فن پیغام آج بھی زندہ ہے۔ مائیکل جیکسن، ان کی شادیوں اور اسکینڈل کا پہلو کی اگر بات کریں، ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو دنیا میں
میڈیا عوام کی توجہ کا مرکز تھا۔ شادی اور تنازعات رہے۔ پہلی شادی لیزا میری پریسلے سے کی۔ مائیکل جیکسن کی پہلی شادی 1994 میں ہوئی جب معروف گلوکار ایلوس پریسلے کی بیٹی تھی۔ یہ شادی نہایت حیران کن تھی کیونکہ اس سے پہلے لیزا اور مائیکل کے تعلقات کا ذکر کم ہی سامنے آیا تھا۔ شادی کے بعد یہ جوڑا مختلف مواقع پر اکٹھے دیکھا گیا، لیکن ان کے تعلقات مخلوط پر میڈیا عوام کی طرف سے سوال اٹھائے گئے تھے۔ 2 سال بعد 1996 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ لیزا کے مطابق وہ مائیکل کی زندگی کے دباؤ، تنازعات اور ان کے گرد موجود سیاسی ماحول کو برداشت نہ کر سکے۔ دوسری شادی بیبی رو سے ہوئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی دوسری شادی سے رینی رو نامی ایک نرس سے کی، جس سے ان کے 2 بچے ہوئے۔ پرنس مائیکل جیکسن بیٹا اور پرنس مائیکل کیٹرین جیکسن بیٹی ہے۔ یہ شادی نسبتاً کم شہرت حاصل کر سکی کیونکہ یہ زیادہ تر بچوں کی پیدائش اور قانونی ذمہ داریوں تک محدود تھی۔ 1999 میں ان کی یہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی اور بچوں کو تحویل مائیکل کو ملی۔ تیسرے بچے کی ماں کی اگر بات کریں، ان کے تیسرے بچے پرنس مائیکل دوم کی والدہ کا نام کبھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ مائیکل نے کہا تھا کہ بچے کو سروگیسی کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ تنازعات اور اسکینڈل کی اگر بات کریں، بچوں کے ساتھ نامناسب رویے کے الزامات لگے۔ مائیکل جیکسن کی شہرت کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب 1993 میں ان پر ایک بچے کے ساتھ جنسی بدسلوکی کا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے اس الزام کو ہمیشہ جھوٹا قرار دیا اور مقدمہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک خفیہ تصفیے کے ذریعے ختم ہو گیا۔ دوسرا مقدمہ پھر 2003 سے 2005 میں ہوا۔ 2003 میں ایک اور بچے نے ان پر ایسے ہی الزام عائد کیے، جس کے نتیجے میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ 2005 میں مائیکل جیکسن کو تمام الزامات سے باعث بری کر دیا گیا، مگر ان کی ساکھ اور ذہنی حالت نے اس مقدمے پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ میڈیا اور شہرت کے دباؤ کی بات کریں، مائیکل جیکسن اپنی ذاتی زندگی کو بہت حد تک پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن میڈیا نے ان کے ہر قدم کو سرخیوں میں رکھا۔ مالی مسائل کی بات کریں، زندگی کے آخری سالوں میں مائیکل کو مالی اختلال کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے بڑے اسٹیج شو، عدالتی مقدمے اور شانہ طرز زندگی نے ان کو مالی مسائل کو بری طرح متاثر کیا۔ مائیکل جیکسن کی شادیاں تنازعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہرت کی چمک کے پیچھے اکثر ایک تکلیف سے تنہا انسان چھپا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی فرقانہ عظمت کبھی ختم نہیں ہوئی، مگر ان کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے مسائل نے ان پر گہرے نقوش چھوڑے۔ مائیکل جیکسن کی زندگی کا ایک اور پیچیدہ اور متنازع پہلو ان کی پلاسٹک سرجری، طبی علاج اور نفسیاتی کیفیات تھی۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر دنیا بھر کے میڈیا، ڈاکٹروں، ماہرین نفسیات نے کئی سوال اٹھائے تھے۔ مائیکل جیکسن کے چہرے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں، جنہوں نے مداحوں اور ناقدین کو حیران کر دیا۔ ان کے ناک کی سرجری ہوئی۔ ناک کی پہلی سرجری 1979 میں ہوئی، جن کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں سانس لینے میں مدد کی ضرورت تھی، لیکن جلد ہی ان کی چہرے کی ساخت میں مزید تبدیلی آنے لگی، جن میں گالوں کی ہڈیوں کی سرجری، آنکھوں کے گرد تبدیلی، چوڑی پر ڈمپل، جلد کا رنگ غیر معمولی حد تک سفید ہونا۔ انہوں نے انکار کیا۔ کئی ماہرین کے مطابق مائیکل جیکسن ممکنہ طور پر باڈی ڈسمارفک ڈس آرڈر بیماری کا شکار تھے، جس میں انسان اپنے جسم کی ساخت سے مسلسل غیر مطمئن رہتا ہے۔ جلد کا رنگ سفید ہونے کی اگر بات کریں تو ان کو ویٹیلیگو اور لوپس کی بیماریاں تھیں۔ مائیکل جیکسن نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ویٹیلیگو نامی جلد کی بیماری ہے، جس میں جلد کے کچھ حصے اپنا رنگ کھو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں لوپس بھی لاحق تھا، جو ایک خود کار قوت مدافعت کی بیماری ہے۔ طبی تصدیق کی اگر بات کریں، ان کی موت کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ثابت ہوا کہ واقعی ان کے جسم پر ویٹیلیگو کے نشان تھے، لیکن بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بیماری کا فائدہ اٹھا کر چہرہ مکمل سفید کیا تاکہ اپنا نسلی رنگ تب بدل سکیں۔ 24 گھنٹے دستیاب طبی ٹیم کی اگر بات کریں، مائیکل جیکسن کا جسمانی اور ذہنی دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک میڈیکل ٹیم موجود رہتی تھی۔ انہیں نیند کے لیے پروپوفول نامی دوا دی جاتی تھی، جو عام طور پر پیشنٹ کے دوران بیشی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کے ذاتی ڈاکٹر میرے نے انہیں یہ دوا
استعمال مسلسل دینے کا اعتراف کیا، یہی دعا ان کی موت کی وجہ بنی۔ ڈاکٹر مرے کو 2011 میں غیر ارادی قتل کے جرم میں سزا ہوئی۔ غیر معمولی سوچ کی اگر بات کریں، بچپن کی محرومیاں اور تنہائی کی ان کے ساتھ بہت زیادہ چپکی ہوئی تھی۔ مائیکل جیکسن نے کئی بار کہا وہ کبھی عام بچپن نہیں گزار سکے۔ بچپن سے اسٹیج پر رہنا، والد کی سختی، مسلسل پرفارمنس کا وہ نظریاتی طور پر غیر مستحکم بنا گیا۔ نیور لینڈ نامی رینج خریدی جہاں بچوں کے لیے جھولے، جانور اور کہانیوں جیسا ماحول بنایا، یہ ان کے بچپن کے کھوئے لمحات کو دوبارہ جینے کی کوشش تھی۔ لیکن یہی جگہ بعد میں بچوں کے متعلق الزامات کا مرکز ثابت ہوئی۔ ہتھیاروں سے خوف اور تنہائی کی بات کریں، ان کے محافظین کے مطابق وہ ہمیشہ سیکورٹی سے گھرے رہتے تھے، اکثر خوفزدہ رہتے تھے کہ کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ عام لوگوں کے درمیان جانے سے گریز کرتے تھے۔ شخصیت ایک محفل، مگر وہ ذہین انسان تھا۔ مائیکل جیکسن کا ذہن بلا شبہ غیر معمولی تھا۔ ان کی تخلیق، موسیقی، رقص اور جمالیات میں گہرائی تھی، لیکن یہی گہرائی ان کی ذات میں ایک تنہائی، خوف اور مسل خود سے جنگ کا باعث بنی۔ وہ ایک جیتے جاگتے اسٹیج پر تو زندہ تھے، مگر دل میں ایک تنہا بچہ ہمیشہ چیخ رہا تھا۔ انفرادی کامیابیوں اور دنیا بھر میں شہرت کی بات کریں تو 1989 میں آف دی وال کے ذریعے مائیکل نے سولو کیریئر کا آغاز کیا، مگر اصل انقلابی لمحہ 1982 میں آیا جب انہوں نے تھرلر جاری کیا۔ یہ البم دنیا کا سب سے زیادہ فروخت کرنے والا البم بن گیا۔ مائیکل کے گانے کی مہارت، ڈانس، خصوصاً مون واک اور ویڈیو نے موسیقی کی دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ شادیاں، ذاتی تعلقات، انہوں نے 3 شادیاں کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ مائیکل جیکسن بچوں کے ساتھ نامناسب تعلقات کے کئی الزامات لگے۔ 1993 کے مقدمات پر ان کی شہرت کو بری طرح نقصان پہنچا، تاہم 2005 میں عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بری کیا۔ پلاسٹک سرجری اور جسمانی تبدیلیوں کی بات کریں، مائیکل کے چہرے میں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے کئی بار ناک، آنکھوں، گالوں، تھوڑی کی سرجری کرائی۔ تبدیلیوں نے میڈیا میں بڑی بحث چھیڑ دی۔ مائیکل نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد بہتر آنا تھا، نہ کہ اپنی شناخت بدلنا۔ ذیلی بیماری بٹورنے کے لیے طبی ماہرین کی ٹیم میں انہیں انٹرویو میں بتایا کہ وہ لیگو نامی ذیلی بیماری کا شکار تھے، جس سے جلد کے پیچھے سے سفید ہونے لگتے ہیں۔ ان کے ڈاکٹر کے مطابق انہیں لوپس بھی تھا۔ ان کی صحت کو اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ 24 گھنٹے میڈیکل ٹیم ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ذہنی کیفیت، تنہائی، بچوں کے ساتھ تعلقات کی بات کریں، مائیکل کا کہنا تھا کہ بچپن میں عام زندگی نہ گزار سکے، وہ اکثر تنہا رہتے تھے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ نیورلی لینڈ رینج میں بچوں کے تفریح سہولتیں موجود تھیں۔ ان کی نفسیاتی کیفیت میں تنہائی، خوف، عدم تحفظ کے عناصر شامل تھے۔ موت اور ڈاکٹر پر الزامات کی بات کریں، 25 جون 2009 کو مائیکل جیکسن دل کا دورہ پڑنے سے وفات پائے گئے۔ ان کے ذاتی مالک ڈاکٹر میرے نے اعتراف کیا کہ انہوں نے مائیکل کو پروپوفول دی تو ان کی موت کی وجہ بنی۔ ان کی موت پر دنیا بھر میں سوگ منایا گیا۔ انہیں پاپ کا بادشاہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ فنکارانہ ورثہ اور اثرات کی بات کریں، مائیکل جیکسن نے نہ صرف موسیقی بلکہ فیشن، ویڈیو، رقص اور پاپ کلچر پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کے گانے آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے بااثر فنکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہیل دی ورلڈ آج بھی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ مائیکل جیکسن آج بھی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا نام ہے جسے دنیا کو موسیقی، محبت، پیغام دینے کا ایک نیا انداز دیا۔ ان کی زندگی میں کئی پیچیدگیاں تھیں، مگر ان کی فنی عظمت آج بھی زندہ ہے۔ وہ بلا شبہ ایک ناقابل فراموش لیجنڈ ہے۔ مائیکل جیکسن کے 10 مشہور ترین گانے ان کی خصوصیت اور ان کی موت کے تاثرات مائیکل جیکسن کے 10 مشہور ترین گانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کے 10 مشہور گانوں میں بیلی جین پہلا گانا، یہ گانا ان کے البم تھرلر کا حصہ تھا، جس میں انہوں نے پہلی بار مشہور مون واک ڈانس پیش کیا۔ تبصرہ اس گانے پہ کرے مائیکل نے اسے اتنی مہارت سے پیش کیا کہ یہ پاک موسیقی کی تاریخ میں ایک علامت بن گیا۔ تھرلر کی اگر بات کریں، موسیقی کی تاریخ میں سب سے مشہور میوزک ویڈیو ہر یاد رہے کہ فلمی انداز، ڈانس اور کہانی نے اسے انقلابی بنا دیا۔ مائیکل نے موسیقی کو وسیع آرٹ سے جوڑ کر نئی راہ کھولی۔
बीट इट की बात करें तो रॉक और पॉप का मिजाज गिटारिस्ट एडी विन वालन की शानदार धुन पर ये गाना अपना एक मकाम बना गया। एक ऐसा पैगाम था कि जगह जगह से बचो, ताकत अखलाकी बनो। स्मूथ क्रिमिनल की अगर बात करें, नाकाबिले यकीन एंटी ग्रेविटी डांस इसमें अहम था। माइकल के जिस्मानी कंट्रोल रिदम का शाहकार था। मैन इन दी मिरर की बात करें, जज्बाती और समाजी पैगाम पर मबनी गाना था। माइकल की रूह और इस रूहानी इस्लाही सोच की झलक इसमें गाने में नजर आती है। ब्लैक और वाइट की बात करें, नस्ली तार का पैगाम रॉक और रैप का मिलाप था। दुनिया को यकजहती की दावत देने वाला रॉक म्यूजिक था। सूचे अर्थ सॉन्ग की अगर बात करें, माहौलियाती मसाइल, जंग और दर्द का गहरा बयान इसमें है। माइकल का सबसे ज्यादा जज्बाती और पुकार बड़ा गाना था। रिमेंबर दी टाइम की अगर बात करें, मिस्री तर्ज की वीडियो, हैरत अंगेज डांस और मानी तौसर इसमें देखा गया। फनकाराना तहैयल अफ्रीकी सकाफत का राग तहसील पेश किया गया। यू गेट एनफ टिल डोंट स्टॉप की अगर बात करें, इनका पहला सोलो हिट गाना डिस्को और फनकाना स्टाइल का मबनी था। जवानी, तवानाई, आज़ादी की अलामत था। हील दी वर्ल्ड की अगर बात करें, दुनिया को बेहतर बनाने का पैगाम, बच्चों और अमन का पैगाम मसीही ख्याल था। माइकल का सबसे पुरअमन और इंसान दोस्त गीत था। माइकल जैक्सन सिर्फ एक गुलकार नहीं बल्कि मसीही रक्स और पॉप कल्चर की इनकलाबी अलामत थे। उनके फनकार, फन अंदाज, स्टेज परफॉर्मेंस, मसीही पर डाले गए असरात पर हम बात करें तो माइकल जैक्सन का फन अंदाज और मसीही बहुत उनकी इंफरादियत थी। माइकल जैक्सन के फन की खास बात ये थी कि वो सिर्फ गाने वाले नहीं थे बल्कि अपने हर गाने को एक वसी जज्बाती तजर्बा बनाते थे। उनके गाने सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। उनके गानों में गहरे जज्बात, इंसानियत, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम होता था। उनका अंदाज ऐसा था कि एक ही लम्हे में दुनिया को नाचने पर मजबूर कर देते, अगले लम्हे उसे रुलाने लगते। स्टेज परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एक जुदाई नज़ारा होता था। माइकल की स्टेज परफॉर्मेंस मौसीकी की तरीका सबसे जानदार नाकाबिल फरमोश परफॉर्मेंस वो शाम होती थी। मूनवॉक की बात करें, ये एक ऐसा रक्स जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। माइकल ने उसे ऐसे पेश किया जैसे वो कशे शिकल से आज़ाद हो। मिलिट्री स्टाइल कोरियोग्राफी की बात करें, उनका डांस मुनज़्ज़म, हम आहंग और पूरे बैंड के साथ नहत मरबूत होता था। लाइव गुलकारी की बात करें तो न सिर्फ डांस करते बल्कि साथ साथ गाते भी थे, मुकम्मल सांस, ताकत, जज्बात के साथ। सजीला अंदाज, फैशन का बादशाह। माइकल जैक्सन ने फैशन की दुनिया में भी इनकलाब बर्पा किया। उनके मशहूर फैशन अनासर में शामिल हैं चमकती हुई जैकेटें, एक हाथ में दस्ताना, सफेद जुराबें, स्याह जूते, धूप के चश्मे, न्यूजीलैंड स्टाइल की फौजी वर्दी की जैकेट। इनका हर अंदाज नौजवानों में फैशन ट्रेंड बन जाता। वो आर्टिस्ट से ज्यादा एक आइकॉन थे, मौसीकी पर इनकलाबी असरात पैदा किए। माइकल जैक्सन ने पॉप, रॉक, R&B और डांस मौसीकी को यकजा किया। उन्होंने वीडियो को सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बनाया बल्कि फन का इजहार भी बनाया। थ्रिलर, ब्लैक और वाइट, अर्थ सॉन्ग इसकी मिसालें हैं। उनके बगैर MTV कभी तरक्की न करता क्योंकि इनकी वीडियो ने इस चैनल को शनाख्त दी। वो पहला सैफम आर्टिस्ट था जिसने MTV ने प्राइम टाइम पर दिखाया। फनकारों पर असरात की बात करें तो बियॉन्से, जस्टिन टिम्बरलेक, क्रिस ब्राउन, ब्रूनो मार्स और बहुत से आज के मशहूर फनकार माइकल को अपना आइडियल उस्ताद मानते हैं। इनकी कोरियोग्राफी, गुलकारी, विजुअल प्रेजेंटेशन और स्टेज डिजाइन आज भी सीखने की मिसाल है। माइकल जैक्सन एक कहत, एक इनकलाब। माइकल जैक्सन ने फन की दुनिया को न सिर्फ रंग दिया बल्कि उसकी तश्कील नौ भी की। वो मौसीकी के सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि तरीके मेहमान थे जिन्होंने न सिर्फ दिलों को छुआ बल्कि नस्लों को शक्ल दी। ऐसे वाकयात, राज या हैरान कुन पहलू भी शामिल हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते या नजरअंदाज कर देते हैं। माइकल का आवाज बदलने का अमल ठीक है जी सीखी का था।
یا مصنوعی مائیکل جیکسن اپنی نجی زندگی میں بھی ایک بچوں جیسی پتلی آواز میں بات کرتے تھے، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں عملے کے مطابق وہ اصل میں گہری مردانہ آواز بھی رکھتے تھے، جیسے وہ صرف خاص موقعوں پر استعمال کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی پتلی آواز ایک بنایا گیا کردار تھی تاکہ وہ اپنے معصوم شخصیت کو ابھار سکیں۔ نیورلینڈ رینچ کا جدائی اور پرسرا ماحول کی بات کریں، ان کا یہ نجی گھر ایک مکمل بچوں کا تھیم پارک تھا، زو، سنیما اور ریلوے اسٹیشن پر مشتمل تھا۔ چونکا دلیل بات یہ تھی کہ مائیکل نے اپنے سامان میں بچوں کے لیے وقت کو روکنے کی کوشش کی تاکہ بچپن کی خوشیاں ہمیشہ برقرار رہیں، کیونکہ مائیکل خود کبھی جی نہ سکے۔ مائیکل کے مسلمان ہونے کے دعوے کی بات کریں، 2008 میں یہ خبریں آئیں کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کا اسلامی نام میکائل رکھا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کبھی مکمل طور پر ثابت نہ ہو سکا، لیکن ان کے طبی ساتھیوں نے اس کی تصدیق کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لندن میں ایک نعت خواں داؤد وارن بیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مائیکل کو کلمہ پڑھایا تھا۔ مائیکل کی آخری خواہش کی بات کریں، بچوں کا اسپتال بنانا تھا۔ مائیکل کی آخری خواہش کہ اپنے تمام آمدنی سے عالمی سطح پر بچوں کا ایک اسپتال قائم کریں، جسے مائیکل چلڈرن ہاسپٹل کا نام دینا چاہتے تھے۔ یہ منصوبہ ان کی موت سے قبل نامکمل رہ گیا۔ ان کے مرنے کے بعد مشہور کارکنات کی بات کریں، ان کے انتقال کے فوراً بعد کچھ CCTV ویڈیوز منظر آتے ہیں، ان میں کہا گیا کہ مائیکل زندہ ہیں اور کئی روپوش ہو گئے ہیں۔ چونکا دلی بات یہ ہے، بعض فین آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کی موت جعلی تھی، وہ کئی خفیہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مشہور سائنسدانوں سے مشورے کی بات کریں تو مائیکل نے ناسا اور دوسرے طبی اداروں کے سائنسدانوں سے رابطہ کیا تاکہ وہ اپنی عمر دراز کرنے کے طریقے دریافت کر سکیں۔ روزانہ آکسیجن چیمبر میں سوتے تھے تاکہ جسم جوان رہے۔ دنیا کے سب سے مہنگے فنکار تھے مائیکل جیکسن، وہ واحد فنکار تھے جنہوں نے ایک شو کے لیے $750 ملین کا معاہدہ کیا۔ یہ آج تک کا سب سے بڑا پرفارمنس معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ مائیکل کی زندگی میں جتنا جادو، شہرت اور موسیقی تھی، اتنی پیچیدگیاں، تنہائی اور درد بھی چھپا ہوا تھا، لیکن وہ دنیا کو محبت، امن اور بہتر کل کا خواب دکھا کے چلے گئے۔ آج بھی ان کے گانے، انداز اور پیغام لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ فن کی دنیا کے ایسے آفتاب تھے جن کا غروب محض جسمانی تھا، ملکہ نور آج بھی عالمی موسیقی کے آسمان پر چمک رہا ہے۔ بلا شبہ مائیکل جیکسن ایک عہد کا نام ہے، ایک ایسا فنکار جو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ مائیکل جیکسن کی داستان صرف گلوکار یا رقص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اسے جذبے کی علامت ہے جو فن کو انسانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہ فنا ہوا مگر اپنے گیتوں کی لہروں میں، اپنی حقیقت و سائے میں ان لاکھوں دلوں میں زندہ ہے جنہوں نے اسے چھوا۔ آج بھی جب کوئی اس کا نغمہ سنتا ہے یا اس کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں دور نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے قریب بھی کسی چمکائے ہوئے ستارے کی طرح چمکا رہا ہے۔ مائیکل جیکسن نہ صرف نام بلکہ ایک ایسا جذبہ جو ہمیشہ زندہ رہے۔